वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन आपको। एहसास मुहर्रम अपील 2024 की ये खुसूसी टेलीथॉन नशरियात हैं। मैं डॉक्टर सैयद इमरान वदूद, मेरे साथ राना अशफाक रसूल साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं और नौजवान सनाख्वान रसूल जनाब अब्दुल बासित भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला भी प्रोग्राम में रहेगा। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे और एहसास की अपील जिसके लिए आज की ये बज़्म रखी गई है, ये नशरियात सजाई गई हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। एहसास आपसे ये अपील कर रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम में मुहर्रमुल हराम की निस्बत से, जिस तरह से हमने प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में बात की कि इस माह की एक निस्बत जो है वो पानी से भी है, इस माह की एक निस्बत प्यास से भी है, और वो प्यास भी खानवादे रसूल के घराने के उन छोटे छोटे बच्चों की प्यास है, उससे भी इसकी एक निस्बत है। तो हम इसी निस्बत से ये पानी की अपील आपसे कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानिब से, आपके किसी मुहिब्बीन की जानिब से, मुताल्लिकीन की जानिब से, मरहूमीन की जानिब से आप चाहते हैं कि आप कहीं पर स्मॉल हैंड पंप लगाएं, तो आपने महज $185 के साथ ताउन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक घराने के लिए 1 माह का राशन आपकी जानिब से फराहम किया जाए, तो आपने $65 के साथ ताउन करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे इलाके में जहां पर मस्जिद मौजूद ना हो, और हमने देखा है हमारे वॉलंटियर्स भी हमें बताते हैं कि बहुत सी आबादियाँ, स्कैटर्ड आबादियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर 50-60 घर तो मौजूद हैं लेकिन मस्जिद कोई मौजूद नहीं है। लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए वैसे ही कोई बैम्बू से कुछ छपड़े बना रखे हैं और वहाँ पे कोई प्लास्टिक से कवर डाल रखे हैं और इस तरह से बस वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर कोई बाकायदा मस्जिद बना दी जाए आपकी जानिब से, आपके किसी मरहूमीन की जानिब से, उनके नाम से, तो आपने $9,500 के साथ ताउन करना होगा। आप अपनी रकूम अगर हम तक भेजना चाहते हैं तो आप चेक के ज़रिए भेज सकते हैं, बैंकर्स चेक के ज़रिए भेज सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे IBN नंबर्स भी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप चाहें तो बैंक में जाकर डिपॉजिट भी करवा सकते हैं या वीज़ा और मास्टर कार्ड के ज़रिए भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। राना साहब भी मौजूद हैं, लेकिन चाहेंगे कि प्रोग्राम के इस हिस्से के आगाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करें और फिर गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। फतेह सरकार बसाने के लिए है, दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है, आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है, आपकी हुर्मत पे लौटाने के लिए है। और दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है। और पैगाम सुनाती है यही आयत ही, पैगाम सुनाती है यही आयत ही। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका
آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدحہ سے پہلے، آئی ہے جو آنکھوں میں نمی مدحہ سے پہلے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے۔ ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، یہ تیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ایک دفعہ پھر سے ہاں آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدحہ سے پہلے، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدحہ سے پہلے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے آتی ہے جو آنکھوں میں نمی، آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مدح سے پہلے، یہ نعت کے آداب سکھانے کے لیے۔ بھائی شاندار، بہت اچھا پڑھتے ہو بھائی، اللہ تعالیٰ تمہاری آواز کو سلامت رکھے، تمہارے لہجے کو سلامت رکھے۔ اقبال عظیم صاحب نے بھی کہا تھا کہ مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو، فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے اقبال عظیم صاحب کے، کیا خوبصورت مقطع لکھا ہے۔ رانا صاحب، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم جو خصوصی طور پر آج یہ اپیل کر رہے ہیں پانی کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کا بھی تھوڑا سا انپٹ آئے کہ پانی تو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، ہمارے بہت سے ہم وطن، بہت سے ہم مذہب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہیں، ان معنوں میں استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے جن معنوں میں ہم اور آپ استفادہ حاصل کر پا رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ نعمت بہت سے لوگوں کو تمہاری موجودگی میں میسر نہیں تھی، تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ تو ہمیں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ وہ یہ بلیم گیم کو چھوڑ کر ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں ان پانی کی فراہمی کے لیے؟ پانی جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ زندگی ہے، اور اس کا ہر آدمی تک پہنچنا اشد ضرورت ہے۔ ہاں، اب مسائل اپنی جگہ پر، لیکن جن علاقوں میں
اس چیز کی کمی ہے، خاص طور پہ جہاں چلے ہمیں تو مل جاتا ٹینکر کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پانی ناپید ہے اور بہت دور دور سے لوگ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ میں کل آکسفورڈ سائڈ میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا لمبی لائن لگی ہوئی ڈرموں کی، اور ٹینکر آتا ہے اسے پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے چاہتا ہے اور لوگ پیسے دے کے اسے لے کے جاتے ہیں۔ تو جن علاقوں میں ہے ہی نہیں، تھر کا علاقہ ہے، انٹیریئر سندھ کا علاقہ ہے، بہت ساری جگہ ایسی ہے ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہے اور پانی بھی بہت نیچے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اس بنیادی ضرورت کے لیے بھی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں انہیں اور زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ کم از کم ہر علاقے میں ہر گھرانے کو 10-15 گھروں کو یکجا کر کے ان کے لیے کوئی ہینڈ پمپ لگا دیا جائے، ٹیوب ویل لگا دیا جائے، ٹینکیاں بنا دی جائیں، تاکہ یہ سہولت سب کو میسر آئے۔ اور پانی زندگی ہے تو زندگی کے لیے پھر اس کے لیے بچانے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ بالکل جو ادارے کر رہے ہیں، میں سمجھا احساس فاؤنڈیشن ہے یا اور دوسرے لوگ ہیں، بہت اچھا کام ہے۔ بنیادی چیز ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا، وہ آپ راشن دیتے ہو، پانی زندگی ہے اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدیں بناتے ہیں، تو یہ سارا کار خیر ہے اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا چاہیے اور اس بنیادی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور بھی کام ہے، بہت سارے کام ہیں، کرتے جائیے، لیکن اگر آپ کو اللہ میاں نے توفیق دی ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہے، پرائرٹی میں اس کام کو رکھیں، بالکل تاکہ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے اس کی ضرورت کو بھی آپ یوں سمجھیں، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ نہ سمجھیں کہ گاؤں دیہات کا علاقہ ہے تو وہاں پر تو پانی کی فراوانی ہوگی، یہ کانسیپٹ ہے ہمارا، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر میں پرسنٹیج میں بتاؤں تو 25% کوئی دیہاتی علاقے ایسے ہوں گے جہاں پر پانی آسانی کے ساتھ دستیاب ہے، لیکن 75% علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ پانی دستیاب نہیں ہے۔ چونکہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے بہت ورسٹائل ہے، پاکستان جغرافیائی لحاظ سے دنیا میں جتنے خطے ہوتے ہیں نا وہ اس ملک پاکستان میں موجود ہے۔ یہاں پر ساحلی علاقے بھی ہیں، کراچی سے لے کر وہ مکران تک کا جو ساحلی علاقہ ہے، یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر زیر زمین پانی بھی کھا رہا ہے، سمندر کا پانی بھی کھا رہا ہے، کوئی دریا یہاں پر میٹھے پانی کا نہیں آتا کہ جو پانی قابل استعمال ہو۔ پھر آپ انٹیریئر سندھ کے علاقے دیکھیں، ان میں بھی بہت سے میدانی علاقے اور صحرائی علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ پھر بلوچستان آپ جائیں تو کوہ سلیمان کا ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، ہم پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، قراقرم کی بات کرتے ہیں، ہندو کش کی بات کرتے ہیں، ان پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ کوہ سلمان بھی بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے بلوچستان میں، اور وہاں پر بہت سارے گاؤں آباد ہیں، چھوٹے چھوٹے اسکیٹرڈ ہیں۔ 20 گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ہے، 50 گھروں پر مشتمل جو ہے وہ ایک گاؤں ہے، وہاں پر بھی پانی کی سہولت دستیاب نہیں ہے، چونکہ بلوچستان معدنی اعتبار سے بہت زرخیز علاقہ ہے، یعنی کہ وہاں پر زیر زمین پانی کے بجائے کہیں پر قدرتی گیس پائی جاتی ہے، کہیں پر فوسل فیولز پائے جاتے ہیں، کہیں پر کوئلے کی کانیں موجود ہیں، پھر اسی طرح سے مختلف دھات وہاں سے نکالے جاتے ہیں، پھر جو وہ پہاڑ ہیں وہ چٹانیں وہاں پہ موجود ہیں، وہاں سے پتھر نکالے جاتے ہیں، یعنی کہ ماربل نکالا جاتا ہے، ہم نام سنتے زیارت ہے اور وہ اس طرح کے دیگر خوبصورت پتھر وہاں سے نکالے جاتے ہیں، تو پانی ناپید ہے، یہ تمام چیزیں تو موجود ہیں۔ پھر اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو جو پنجاب کا وسطی علاقہ ہے اور جو پنجاب کا زیری علاقہ ہے، یہ بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں پر پینے کا پانی ان مانوں میں دستیاب نہیں۔ ہاں، جو بالائی پنجاب کا علاقہ ہے، جو کے پی کے کچھ علاقے ہیں، اور پھر گلگت بلتستان جہاں پر پینے کا صاف پانی، جہاں زمینوں سے چشمے پھوٹتے ہیں، جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں، وہاں پر تو یہ پانی اس طرح سے موجود ہوتا ہے کہ وہ جس حالت میں نکل رہا ہے اسی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو درمیانی علاقے ہیں پاکستان کے اور اس سے نیچے کا یہ پورا خطہ، میں نے آپ کو اس کا ایک اوور ویو دیا پاکستان کی جغرافی کا، یہ ہم نے مطالعہ پاکستان میں کبھی پڑھا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا۔ تو یہ پاکستان کے وہ علاقے ہیں جہاں پر پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں ہے، تو ان علاقوں میں بہت ضرورت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں طویل سفر طے کرتی ہیں اور پھر وہاں سے وہ پانی بھر کر لاتی ہیں، اور وہ پانی بھی کتنا، چونکہ آمد و رفت کے ذرائع نہیں ہے، کوئی گاڑیاں بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ اسے دھکیلتے ہوئے وہ لے آئیں، وہ گڑھوں میں ان کے پاس جو وہ کیلسیاں ہوتی ہیں اس میں
بھر کر جو ہے وہ پانی وہاں سے لاتی ہیں. تو ان علاقوں میں بہت ضرورت ہے. اگر ہم محرم الحرام کی نسبت سے ہی ہم سبیل لگاتے ہیں, تمام کرتے ہیں 9 محرم کو 10 محرم کو, یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہم یہ سبیل امام حسین اس نیت کے ساتھ لگا دیں کہ یہ پورا سال جاری رہے گا اور ان علاقوں میں موجود رہے گا جہاں پہ لوگوں کو دستیاب نہیں, تو یقینی طور پہ اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ ہے. راشن کے حوالے سے بھی ہم اپیل کر رہے ہیں. ایک گھرانے کے لیے $65 ہے, پانی کے لیے $185 ہے, 185. اور مسجد کی تعمیر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو $9,500 ہے. ناظرین میں بتا چلوں کہ ہمارے ہاٹ لائن نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, ہم کچھ تفصیلات آپ کو فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مزید کچھ جاننا ہو تو ہمارے نمبرز پر ہمارے نمائندے موجود ہیں, 24/7 موجود ہیں. آپ بالکل ان سے بات کر سکتے ہیں اور جو کچھ بھی آپ نے جاننا ہو وہ جان سکتے ہو. پھر جس شعبے میں آپ کا دل بھرے آپ بالکل تعاون کر سکتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ پروگرام کے اس حصے میں بھی ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ ہو چکے, بہت اچھا پڑھ رہے ہیں باسط, اور ایک سرور آ رہا ہے, کیف ماحول بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم باسط سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں ہدیہ عقیدت. اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, بیچ دے خود کو نبی کے نام پر, کیونکہ ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی, ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی, میں پشیمان ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں, میں پشیمان ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. اور ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم اگر ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم مگر رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں, رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں. ان کی نسبت سے نہ ملتے ہم مگر رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں. اور فیصلہ
فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، جو نہ رکھے اس کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے اس کو پیارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں۔ کیا کہنے ہیں بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی، سلامت، زندہ باد زندہ باد، کمال پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ رانا صاحب بھی موجود ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، ہم احساس کی اپیل بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے تفصیلات بھی آپ کو فراہم کر رہے ہیں، اور اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے طریقہ کار بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس کس طرح سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اور کس کس مد میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہوں گا کہ ہم ابھی خصوصی طور پر یہ 3 اپیلیں آپ سے کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے جو دیگر شعبہ جات ہیں وہ بھی فعال ہیں، اور نہ صرف ابھی بلکہ سال کے تمام ہی دن فعال رہتے ہیں۔ پروجیکٹس چل رہے ہیں، راشن کے حوالے سے بھی، پانی کے حوالے سے بھی، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے بھی، خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی، سادات کرام کا فنڈ بھی الحمدللہ موجود ہے، طلباء و طالبات کو وظائف کی فراہمی بھی ہو رہی ہے، کتابوں کی فراہمی بھی ہو رہی ہے، یونیفارم کی فراہمی بھی ہو رہی ہے، خواتین کو ہنر بھی سکھائے جا رہے ہیں، دستکاریاں بھی ہو رہی ہیں، پھر عید بقرعید کی اور ربیع الاول کی تیاریاں، جو بچوں کو تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں، عیدیاں بانٹی جاتی ہیں بچوں کو، وہ بھی معاملہ ہے۔ قربانی سے بھی ہم ریسنٹلی فارغ ہوئے ہیں، شادی کی کیمپین بھی ہماری چلتی ہے، بچوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں، ان کے لیے جہیز اس کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام شعبہ جات فعال ہیں۔ آپ ان شعبہ جات میں بھی اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر ہم ابھی ان 3 حوالوں سے، پانی کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے اور مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، احساس فاؤنڈیشن کے اتنے شعبہ جات ہیں، اگر میں آپ سے آپ کی ذاتی رائے پوچھوں تو آپ کا پسندیدہ ٹاپ 3 یا ٹاپ 2، ٹاپ کوئی 1-2 شعبہ جات کون سے ہیں؟ میرا تو سچی بات یہ کہ جو آپ کا راشن پیک والا معاملہ ہے نا، بہت ساری خرابیاں ہیں جب یہ راشن کسی کو نہیں ملتا، معاشرہ بھی بہت زیادہ بدعنوانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو کسی کے گھر میں پرماننٹ طریقے سے جو آپ کرتے ہو، وہ اگر راشن ان کو پہنچ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کار خیر کوئی نہیں۔ راشن بچے بھی استعمال کرتے ہیں، اور جس گھر میں بچے ہیں وہاں کوئی چیز کی کمی ہو تو اس ماں کے دل پہ، اس باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے جس کے گھر میں اس کے بچے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ روٹی ہے تو سالن کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک سب سے اچھا کام، سچا اور سب سے اچھا عمل بھی یہی ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں، اس کے اسباب پیدا کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ منتھلی راشن باندھتے ہیں تو میرا خیال ہے میں صاحب اتنی ناانصافیاں کیوں ہیں معاشرے میں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ یہ معاشرے میں ناانصافی کیوں ہے؟ بدقسمتی ہے ہماری۔ جس بات پہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ حقوق العباد کا پوچھا جائے گا، یس، سارے مال آپ کے اپنی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو سب سے پہلا سوال یہ کہ میری خلق کے لیے کیا کیا، میری عوام کے لیے، میرے لوگوں کے لیے کیا کیا آپ نے؟ تمہارے پاس وسائل تھے، تمہارے پاس صلاحیتیں تھیں، تم نے میری عوام کو یا میری قوم کو، میری مطلب نسل کو بھوکا چھوڑ دیا۔ آپ کے پیٹ بھر کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، قطر بھی۔ تو انسانیت ہوئی نہیں نا۔ اس کا جواب مانگا جائے گا۔ تو جب یہ اتنی اہمیت ہے اور ہم غافل ہیں، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ہم اپنے لیے تو جیتے ہیں، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ روڈ پہ ایک گھر کی
17 करोड़ रुपए की गाड़ियां, और जब कोई उनसे पैसे मांगता है, कोई गलती से सवाल दराज करता है, तो क्या उसका रवैया होता है, कभी देखा होगा आपने, और किया होगा। हाय हाय, एक जानिब करोड़ों की गाड़ियां और एक जानिब रोटी। मैं रोटी, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से वो याद आ गया मुझे, बेनाम से सपने देखा कर, कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है, वो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज है सच्चा है। क्या माशरे में तफरीक है राना साहब कि एक जानिब जो है वो फॉरेन टूर्स की बात हो रही है, एक जानिब जो है वो पिकनिक स्पॉट्स की बात हो रही है, गाड़ियों की बात हो रही है, नए मॉडल्स चेंज किए जा रहे हैं, मकानात तब्दील किए जा रहे हैं, और कुछ लोगों का मकसद जो है वो रोटी है। सर, एक अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा वाक़या पड़ोस में हुआ है। अपने बच्चे की शादी की है उसने, और वो 50 लड़कियों की शादी भी की है। अरे वाह, क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? वाह 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 वाह। अब हमारे पास अगर इतना अल्लाह मियाँ दिया है, 17 करोड़ की गाड़ी लेके आप घूम रहे हो। अभी मैं आते हुए व्हाट्सएप देख रहा था, उसके बच्चे शोरूम पे खड़े हुए, गाड़ियों का नाम ही पड़े, हमने तो आते भी नहीं। सच्ची बात ये कि वो तो है हमारे पास, लेकिन वो ब्लैक कलर की, मुझे वाइट कलर की चाहिए। भाई, गाड़ी की कीमत तो देखो। बच्चा बड़े शान से कह रहा है कि मुझे यार उसको छोड़ो, मुझे वो दिलाओ। तो ये नाइंसाफ़ी और बेहिसी पूछा जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। हम कुछ भी कर लें, अपने घर की शादी करें, लेकिन साथ ही किसी गरीब की बच्ची का भी सोच लें। ये पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोगों का एक बड़ा मसला है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है ना वो इस एक इवेंट पर खर्च कर देते हैं, वो बिजनेस नहीं करते। क्या माशरे के अंदर ये डर आया है, बिल्कुल बात मुकाबला, बिला वजह का मुकाबला है। मुकाबला करें ना, तालीम में करें, मुकाबला करें ना, बिजनेस में करें। इसमें नहीं, ये दिखावे का जो सिस्टम है ना, इससे मुकाबले शुरू हो चुके हैं। और मैंने शायद यहीं बैठ के वादा किया था, मैंने बात पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी, मैंने वादा किया था मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं उससे पहले एक शादी करूंगा किसी गरीब की। क्या बात है जी, और मैंने की। डॉक्टर साहब, वेरी गुड। ये खुद नुमाई नहीं है, ये लेसन है। नहीं, उन लोगों के लिए। देखें, वो कुरान हम ज़्यादातर ये सुनते हैं ना कि नेकी यूं करो कि दाएं हाथ से अगर कर रहे हो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। बिल्कुल है, लेकिन ये कुरान की आयत का मफहूम है कि अगर तुम छुपा कर रहे हो ये तब भी बेहतर है, तुम बता कर रहे हो ये तब भी बेहतर है। हाँ, बताने में नीयत ये हो कि दूसरों को तरगीब है। इस वक्त हमें लाखों लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से। अगर आपकी की गई बात से किसी को ये तहरीक मिल जाए, तरगीब मिल जाए कि वो भाई ठीक है यार, ये राना साहब, एक आइडिया आ जाता है ना इंसान के ज़हन में। चेयरमैन ज़कात कमेटी था ना, तो मुझे लोग बहुत ताने दिया करते थे, क्या करते हो, दिखावा करते हो, फोटो छापते हो। मैंने कहा, ये मैं आज बताया करता था कि अल्लाह मियां ने खुद कहा यार, नीयत। अच्छा, जब माशरे में अदम एतमाद की फिजा बहुत ज्यादा हो तो फिर आपको सरीहन करना चाहिए, बता के करना चाहिए, ताकि दूसरों को कम और नहीं तो अपनी इज्जत बच जाए। अपनी इज्जत बच जाए कि भाई मैं करता हूँ। हम लोग पैसे बांटा के, तो मैं लिखा करता था 1 करोड़ रुपए की तकसीम। सही, वो तो चेक थे, चेक तो इलाके की ज़कात कमेटी को दे दिए जाते थे। लेकिन आए तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आए तो थे, मैंने बांट दिए। तो वो तरगीब थी, लोगों का एतमाद पैदा करना था। मैं कहा करता था कि इस मुल्क में अगर हमारे दरमियान हमारी मौजूदगी में निज़ाम ज़कात फेल हुआ तो उसके ज़िम्मेदार हम होंगे। हमने उस पर अदम एतमाद की फ़िज़ा को ख़त्म नहीं किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि करना चाहिए, करते रहना चाहिए, दामे दरमे कदमे सुखने। अल्लाह ताला देख रहा है, और हम सब जो यहाँ बैठे जो कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, खुशनुदगी के लिए, अल्लाह ताला की खल्क़े खुदा की खिदमत की। अल्लाह ताला खुश हो जाए, अल्लाह ताला हमसे कोई, बल्कि मैं तो बाज़ दफ़ा ये भी कहता हूँ कि पूरे माशरे की जिम्मेदारी नहीं मेरी। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, अगर मेरी हैसियत है उतनी है तो बस उस हद तक ही ठीक है। अगर मुझ पर एतमाद किया जा रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन खूबसूरत, ये नहीं करना चाहिए कि बैठ जाऊँ, मेरे पास है ही कुछ नहीं।
बस उन लोगों के लिए मेरी दरख्वास्त है, जो लोगों को अल्लाह मेरा बहुत सारा दिया हुआ है, बेबहा दिया हुआ है, हाँ, वो निकले, वो लोगों को ढूंढें, तलाश करें, नहीं तलाश करते तो एहसास से रब्ता करें, आपके सारे काम घर बैठे हो जाएंगे, आपको तस्कीन भी मिलेगी, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह भी खुश होगा, बंदों की खिदमत भी होगी। तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी होटल पर जाएं, वहाँ पे वो छोटा काम करता हुआ दिखेगा जो अपने घर का बड़ा होता है। आप किसी भी मैकेनिक की दुकान पर जाएं, आपको वहाँ भी वो लोग दिख जाएंगे। आप पता किसी नहीं लोगों को नजर बैंक क्यों में, आता है, दफ्तरों के बाहर जाएं, वो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वही ज़रूरतमंद है, जिसे सफ़ेद पोश कहा जाता है ना, उनकी डेफिनेशन तो यही है ना। इनसे ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग कौन है? इनसे ज़्यादा कौन है? वो हाँ, सब तो मासूम वो से लोग जो चेहरे। मेहनत करते हैं, Yes. देखिए ना, अब माशरा इस तरफ चला गया कि जितनी भी मेहनत कीजिए कम है, महंगाई है, बिजली है, फलाना है, आदमी का पूरा नहीं पड़ता। हाँ, सच्ची बात ये, कितने भी पैसे दे दें आप, गवर्नमेंट कहती है 37,000 रुपये देना चाहिए, 37,000 में भी घर नहीं चलता, जिसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। होता ये है, ये होना ये चाहिए कि मेरे 3 बच्चे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इत्मीनान है मुझे कि ठीक पढ़ाई हो रही है, तो मेरा गुजारा हो जाएगा। और अगर मुझे प्राइवेट 6,000 स्कूलों में पढ़ाना है। पढ़ाना 6,000 फीस देनी है मंथली, मेरा तो बजट सारा आउट हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो अगर मेरे को खुदा न खास्ता बीमारी आ गई है, घर में कोई मसला बन गया, तो मैं सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, वो टाइम मेरी बारी नहीं आती, रश ही इतना, हालात ही इतने, तो मैं फिर प्राइवेट जाता हूँ, तो डॉक्टर की 2,000 की फीस, या जो मोहल्ले का डॉक्टर फिर दवाइयाँ हैं, वो 150 टेस्ट रुपये, हैं। तो मतलब ये कि पूरा नहीं पड़ता, इनका भी हक बन जाता है। अब माशरे में ये लोग भी हकदार हो गए, जो आम तबका है, सफ़ेद पोश आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, सुबह निकलता है शाम को। यार कभी गौर तो करें, कसम से दुख होता है, ये जो आप फुटपाथों पे जो लोग देखते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, और शाम तक जब उनको खासकर कोई नहीं बच्चे, लेके जाता, छोटे बच्चे, जब आप उनको कोई नहीं लेके जाता, सर जिसका दिहाड़ी का मामला है कि पैसे आएंगे तो घर में खाना पकेगा, और उस मजदूर को आज काम नहीं मिलता, क्या बीतती होगी सर उसके दिल पे। ये अलमिया है। आपने बड़ी अच्छी बात की, और आपने 37,000 रुपए की बात की। अगर इस वक्त तो हालात ये हैं, अगर कोई 50,000 रुपए भी कमा रहा है ना, तो उसके लिए घर चलाना मुश्किल है। अगर वो किराए के घर पे रहता है तो 15,000 रुपये किराया है, ड्यूटी पर जाता है तो 6,000 रुपये उसके आने जाने का फ्यूल है, अगर बाइक पर भी वो जाता है, बच्चों के स्कूल की फ़ीस है, के इलेक्ट्रिक है और दीगर इदारे यूटिलिटीज़ हैं, ये पैसे ही कोई 30-35,000 रुपये बन जाता है। बाकी जो पीछे 15,000 रुपये रहेगा, उसमें वो राशन ले, दवाइयाँ ले, इलाज करवाए या कोई दीगर काम करे, वो क्या करे, बड़ा मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला तमाम लोगों के लिए आसानी वाला मामला फरमाए। और वो राना साहब ने बात कही ना कि दामे दर में सुखने, तो मुझे भी वो फारसी का एक ज़रबुल मिसल याद आ गया कि वो कहता ना कि गुफ्तम निशिस्तम बर्खास्तन, तो वो ना हो कि हम यहाँ पर बैठे, हमने बातचीत की, हम यहाँ से उठ जाएं। जो इसका मकसद है ना, जो इसकी रूह है, हम वो हासिल कर पाएँ। और वो यही है यकीनी तौर पे कि खल्क़े खुदा की खिदमत करनी है, कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं वो यही है कि हम बात करें, हम लोगों की परेशानियों का तज़किरा करें, और हमें बड़ा दुख भी हो, हम थोड़े से इमोशनल भी हो जाएं और देखने वाले भी, लेकिन हम उसके लिए करें कुछ ना, अमली तौर पे हम कुछ ना करें। हमें सुनकर जो है वो उनके लिए अफसोस करने का दिल चाहे हम अफसोस कर लें, लेकिन उनकी मदद ना करें, तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इस ट्रांसमिशन का, इस बज़्म का, इस नशरियात का फिर फ़ायदा कोई नहीं है। वो मिसरा भी है ना कि तस्वीर शाहकार वो लाखों में बिक गई, जिसमें बग़ैर रोटी के बच्चा उदास था। तो वो ये आर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, उसमें किसी पेंटर ने तस्वीर बनाई, एक बच्चा बैठा है वो इस तरह से कोई, और उसके सामने जो है वो खाने की कुछ चीज़ें पड़ी हैं, रोटी का टुकड़ा पड़ा है, और वो बच्चा जो है उसको देख रहा है। वो बड़ी एक सैड सी तस्वीर है। वो किसी ने जो है वो 1 लाख रुपए में ख़रीद ली या 2 लाख रुपए में ख़रीद लिया, लेकिन उस तस्वीर बनाने का मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि उस बच्चे की भूख को महसूस किया जाए, उसकी परेशानियों को महसूस किया जाए, ये बात समझा जाए कि वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना थी, जिन्हें बागों में होना था। नाज़रीन, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि उनको वापस वहाँ से उठाकर बागों में भेजें, उन्हें वापस वहाँ से उठाकर स्कूलों में भेजें, उन्हें वापस वहाँ से उठाकर पार्कों में भेजें, वो खेल के मैदानों में जाएं, वो अपनी तालीम मुकम्मल करें, अपना बचपना जिएं, गुजारे नहीं
کہ جیسے تیسے بس بچپنا گزر جائے اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے کچھ کر لیں. پھر معاشرے میں استحصال بھی ان بچوں کا ہوتا ہے, معاشرہ ان کے اوپر ظلم و تشدد بھی کرتا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی فوٹیجز آ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں پر گھریلو ملازماؤں کے ساتھ وہ بچیاں جو 13 سال کی ہیں, 14 سال کی, ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. یہ جو 10-12 سال کے بچے ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں, میکینک کی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں, سڑکوں پر پھول بیچ رہے ہیں, یہ ان کی قسمت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ناظرین کہ ان بچوں کو یہاں سے نکالیں. ان کے اچھے مستقبل کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. ان بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اور بیٹیاں تو وہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے, وہ بھی اس قوم کی بیٹی ہے, وہ بھی ہماری بیٹی ہے. پنجابی میں وہ کہاوت بھی ہے کہ تیری میری کی ہوندی ہے, دھی تو آخر دھی ہوندی ہے. بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں, وہ بھی ہماری بچی ہے, اس کے سر پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھے. آپ سوچیں نا, ہمارے بچے اگر ہم سے کوئی فرمائش کرتے ہیں, کوئی تقاضا کرتے ہیں, تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ بس کہیں سے بھی انہیں لا کر یہ چیز جو ہے وہ فراہم کر دی جائے اور ان کی خوشیوں کا ہم کچھ سامان کر سکیں. آپ سوچیں کہ وہ بچے, اور ہمارے بچوں کی تو فرمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اوبویسلی, وہ چونکہ پریویلیج گھرانے میں انہوں نے جنم لیا ہے, لیکن جن بچوں کے پاس کھانے کو نہیں, ان کی فرمائشیں بھی کیا ہوتی ہیں. وہ اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں. کسی بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے, تو کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک گاڑی چاہیے کھلونے جس کی قیمت 250 روپے ہے, 300 روپے, ایک چھوٹی گاڑی سے وہ خوش ہو جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے مجھے بال چاہیے. ان کی کوئی بڑی فرمائشیں بھی نہیں ہے کہ مجھے یہ الیکٹرک کار چاہیے, یا الیکٹرک بائک چاہیے, یا یہ سائیکل چاہیے. وہ چھوٹی فرمائشیں کرتے ہیں. بڑے معصوم سے بچے ہیں, پسے ہوئے ہیں, سہمے رہتے ہیں, شرارتیں نہیں کرتے ہیں. اور بچپنا تو ہے ہی شرارتوں کا نام. تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ناظرین کہ ہم آگے بڑھیں اور ان بچوں کے لیے کچھ کریں, ان بڑوں کے لیے کچھ کریں, جو بیمار ہیں ان کے لیے کچھ کریں, جن کے پاس اس طرح کے دیگر وسائل نہیں ہیں, صحت کا معاملہ جن کا خراب ہے, جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے کریں. کہیں پہ پانی کے مسائل ہیں, کہیں پہ راشن کا معاملہ ہے. اور یہ بات ایک کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ بھئی ہم یہ کھانے پینے کی چیزیں کیوں دے رہے ہیں, راشن کیوں دے رہے ہیں, اور اس سے تو لوگ مزید بھکاری بنیں گے, اور اس سے جو ہے وہ لوگ بھیک کی طرف آئیں گے, محنت کی طرف نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو بھوک میں مبتلا ہے, ابھی جس کے گھر پہ راشن نہیں ہے, اس کو ابھی اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہے, تو وہ ہم اسے تعلیم دے جا کر کیسے دیں ہم اس کو تعلیم کہ ابھی پڑھو اور سیکھو, یہ ہنر سیکھو, اور جاؤ جا کے کام کرو اور روٹی خرید کے لاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو ٹائم ٹیکنگ. ہاں, ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے لیے اس ماہ کا راشن ہے, ہم انشاءاللہ آپ کو اگلے مہینے بھی دیں گے, ہم اس سے اگلے مہینے بھی, 3 مہینوں کے لیے ہم آپ کو راشن کی سپورٹ کر رہے ہیں. ان 3 مہینوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے گھر کے 2-3 افراد کو کوئی ہنر بھی سکھا دیں. چھوٹے بچے ہیں تو انہیں تعلیمی اداروں میں لگا دیں, کوئی خواتین ہیں تو انہیں دستکاریاں سکھا دی جائیں, کوئی کمپیوٹر اگر تھوڑی بہت لٹریٹ ہے تو کچھ کمپیوٹر کی بنیادی اسکلز سکھا دی جائیں. اور پھر 3 مہینوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کوئی روزگار کا انتظام کرنا ہے. کوئی اگر مطلب میل ہے تو اسے کوئی گاڑی دلا دی, کوئی کارٹ دلا دیا, اسے کوئی فوڈ اسٹال لگوا دیے, کوئی سبزیوں کا اسٹال لگوا دیا. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ انہیں ہم مین اسٹریم کے اندر, ورک اسٹریم کے اندر ہم آہستہ آہستہ انہیں لے کر آ سکتے ہیں. لیکن اچانک سے تو نہیں ہو سکتا نا صاحب, ٹھیک کہہ رہا ہوں میں کہ ہاں. دیکھ مجھے آپ کی باتوں یاد آیا کہ یہ ہم لوگ چائلڈ لیبر کے خلاف ہیں. آپ میں سب نہیں چاہتے کسی کا بچہ, لیکن یار جو بچہ کام کر رہا ہے اس کا باپ نہیں ہے, اس کا تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ماں کے چھوٹے چھوٹے 2-4 بچے اور بھی ہیں, تو ماں تو مجبور ہو گئی اس کو کام پہ لگانے پہ. بالکل. کوئی بندہ, قانون تو آ جاتا, لیکن قانون والوں تم لوگ سوچو تو صحیح, تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ وسائل تو فراہم کریں. اللہ کے بندہ اس کے لیے تو سوچو. جس ماں کے گھر میں 2 بچے اور ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں, میاں چلا گیا, کبھی کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کے بچے کو ہٹایا کہ نہیں یار تم نہیں ہٹو, تمہارا خرچہ باندھتا ہوں, ٹینشن نہیں لو, بچے کو پڑھاؤ. فوراً ہی ہم فتویٰ دکھاتے ہیں وہ چائلڈ لیبر ہے, اس کو ہٹاؤ کام سے, نہیں کام کرنا چاہیے. آپ والی بات, پہلے مسئلہ تو حل کھلا دو یار اس کو, جو اس کی آج نیڈ ہے, شام تک زندہ بھی رہنا ہے اس نے, اس کو کھانا وانا کھلاؤ, اس کو سرپرستی کرو, پھر اس کو موٹیویشن کرو کہ کام کرو جا کے بیٹا, بڑے ہو جاؤ یا پڑھ لو. اور اس خاتون سے کہو بھی بچے کو پڑھاؤ, ہم باقی ذمہ داریاں پہ. ہم بے حس ہو گئے, میں آپ کو سچی بتاؤں, ہم نہیں کرتے ترکیب, روکا ٹوکی بڑی کرتے ہو. یہ آسان ہے, یہ آسان ہے. یقینی طور پہ روٹ کاز کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا, اور پہلے بنیادی مسائل کو حل کرنے ہوں گے,
پھر کہیں جا کر ہم چائلڈ لیبر بالکل ٹھیک ہے، بالکل نہیں ہونے چاہیے، ہم اس کو اگری کرتے ہیں، لیکن وہ تو مجبور ہو کر وہ چائلڈ لیبر بنا ہے نا، اور اپنے گھر والوں کے لیے لیونگ کما رہا ہے. اگر آپ اسے اس سے بھی روک دیں گے تو وہ تو بھوکوں مر جائیں گے، اور کوئی راشن دینے والا بھی انہیں نہیں ہے. تو پہلے ان کو اس مسئلے کو حل کرنا ہے. پھر یہی احساس فاؤنڈیشن کا بھی نظریہ ہے کہ ان بچوں کو جو چائلڈ لیبر ہیں انہیں وہاں سے نکال کر تعلیمی اداروں میں بھیجا جائے، پھر انہیں وظائف دیے جائیں تاکہ ان پیسوں سے اس کے گھر میں کچھ راشن آ جائے یا گھر میں راشن دیا جائے، تاکہ وہ بچہ تعلیم بھی حاصل کرے، اسے کچھ پیسے بھی مل جائیں، اس کا گھر بھی چلے، اس کے گھر پہ راشن بھی آ جائے. تو یہی احساس کا نظریہ. الحمدللہ اسی نظریے پہ ہم کاربند ہے، اسی نظریے پہ ہم آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کا تعاون رہتا ہے. ایک چھوٹی اور ہمیشہ سے جی رانا صاحب آخری میں جملہ. لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، دیکھیں اپنا عمل جاری رکھیے. آپ کو اللہ میاں نے توفیق دی ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیے. اپنے طور پر جو لوگ اللہ میاں نے توفیق جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن یہ سلسلہ رکا تو وہ وقت دور نہیں جب خواتین کا جو معاشرے میں حال ہو رہا ہے. جی علمان علمان میں الحفیظ آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، میں بتا چکا ہوں جس گھر میں روٹی نہیں پکتی علمان الحفیظ اس گھر کی خواتین کے ساتھ یا وہ مجبوراً علمان علمان. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کی ذمہ داری ہم پہ آئے گی، جو پکڑ ہماری ہوگی. خدا نہ خواستہ اس نے کچھ برائی کر لی، ہم ذمہ دار ہوں. جس طرح سے غالب نے بھی کہا تھا نا کہ پس کے مشکل ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کے درجے تک لے جائے، آدمیت سے نکال کر. وہ جو چیز ہمیں آدمیت سے نکال کر انسانیت تک لے کر جاتی ہے وہ یقینی طور پر احساس ہی ہے کہ انسان کو انسان بناتی ہے. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، پروگرام کا وقت اپنے ختام کو پہنچایا. جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ آپ سے رخصت چاہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید امان ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے کو سلام. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. دیوار سنتے ہیں میرے سرکار، سنتے ہیں سرکار، سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی
رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہے ابرار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔